अस्सलामुअलैकुम, ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूँ महानूर अली। और नाज़रीन, बहुत ही हैरान कुन खबर 2-3 दिन पहले मेरे सामने आई, जिसको वाकई हैरान कुन इसलिए भी कहा जा सकता है कि अब जब मैं बात करूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर आप नहीं सुनी होगी तो आप भी सरप्राइज़ ही इसको समझते हैं। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, जिसमें आप चाहे वो मशरूबात हों उसका जिक्र करें तो 41% है, रेस्टोरेंट हैं तो उसमें 27% है, पेट्रोल में जो है उसकी भी आपने प्राइसेस देखी। और अगर मैं ये बात करूं इस हाउसिंग की, तो वो हैरान कुन है कि उसमें जो प्राइसेस में इजाफा हुआ वो सिर्फ 6% हुआ। अब क्या इसके बारे में कहा जाए कि इसकी डिमांड कम है, जो इजाफा कम हुआ, या फिर हाउसिंग सेक्टर जो है वो ये समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो घर बनाने की लोग ख्वाहिश रखते हैं उन्हें उस ख्वाहिश के मुताबिक उस कीमत में घर जो है वो फराहम कर दिया जाए। इसमें क्या राज है, ये सब आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। हमारे गेस्ट से आपकी मुलाकात कराऊंगी। हमारे साथ हैं इस वक्त बाबर अब्बासी, CEO MS हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपका मैं प्रोफाइल आपका देखा और उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपकी माशाल्लाह से पूरी फैमिली ही इस फील्ड से वाबस्ता है। तो पहले अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए। देखिए, 1997 से बाकायदा हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क जो है ना वो रियल एस्टेट से वाबस्ता है, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी काम करने का मौका मिला। और फैमिली बिजनेस इस तरह है कि बाकी सारे छोटे भाई हैं जी, तो वो भी साथ हैं, तो हम मुख्तलिफ रीजन्स के डायरेक्टर्स हैं। और ये हम काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट जो है वो जो करना लोगों के साथ चाहते हैं तो उसमें आसानी ये हो जाती है कि वो भाई साथ हैं, तो वो फिर हम अपना खुद ही जो है ना उसको प्लान कर लेते हैं। सही। अच्छा बाबर साहब, अभी जिस तरह मैं इंट्रो में अपने जिक्र कर रही थी कि हर चीज़ की ही कीमत में जो है इजाफा हुआ, हर कोई जो है महंगाई की भी बातें कर रहा है, लेकिन ये हाउसिंग सेक्टर में इतना कोई हैरान कुन इजाफा नहीं हुआ। इसकी कोई ख़ास वजह है? हाँ, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। उसकी वजह ये है कि देखें, सबसे पहले जो चीज़ होती है ना किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जी, वो ब्रेड एंड बटर और एजुकेशन होती है बच्चों की। बिल्कुल। उसके बाद वो आते हैं। तो अभी जो पिछले दिनों जो एक तो कोरोना के चक्कर में पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम आया इकोनॉमिकल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि किस तरह हुकूमतों के सिलसिले चलते हैं और पॉलिटिकल सेटअप कितने अजीब होते हैं, और उस वजह से उन लड़ाई झगड़ों में IMF के चक्कर में इकॉनमी की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई है। राइट। तो जो अपर मिडिल क्लास तबका है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। तो पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ सालों से ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए। उसकी वजह से रियल एस्टेट की जो डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, तो वो प्राइस इस तरह से शूट हो नहीं सके जिस तरह से होने चाहिए थे। प्राइस बढ़ने चाहिए थे महंगाई को देखते हुए। जाहिर है कि इस वक्त हाई राइज बनाना तो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। डॉलर जिस तरह जा रहा है ऊपर, जाहिर है कि हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है अभी लोगों को घर बनाने में। अच्छा, आपने जहाँ ये जिक्र किया वहाँ एक तरफ मैं ये देखती हूँ बाबर साहब, आपने खुद भी इससे एग्री करेंगे, इस वक्त आप चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे आप स्क्रीन्स देख लें, इसमें सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही है। फूड के बाद मोबाइल है, और फिर उसके बाद हाउसिंग की बहुत ज़्यादा हम जो है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग देख रहे हैं हर तरफ। तो इसको मैं क्या समझूं कि ये इस वक्त लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ी है हाउसिंग के हवाले से, या फिर दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि लोगों की कुव्वत ख़रीद है ही नहीं क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है? देखें, फूड प्रोडक्ट तो चलनी ही चलनी है। जिसने अगर 100 रुपीज़ की बाइंग करनी है तो वो 50 की करेगा, 60, वो तो जाहिर है करना ही है। मोबाइल इसलिए कि मोबाइल बहुत चीप भी हो गए, एक तरफ बहुत महंगा भी है, एक तरफ बहुत चीप भी है, तो वो भी चलता है। रियल एस्टेट में अब जो आप देख रही हैं एडवर्टाइजिंग, जो मुस्तकिल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो बिल्डर्स की भी मजबूरी है कि उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने जाहिर है कि वो प्लान किए हुए हैं, लैंड बाइंग की हुई है, हर चीज़ प्लान की हुई है, उसे अनाउंस करना ही करना है। डिमांड तो हमारे यहाँ बहुत है रियल एस्टेट में, तकरीबन मेरे हिसाब से 5-6 लाख घर हर साल लोगों को चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो कुव्वत ख़रीद है वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी ऐसा था, लेकिन अल्लाह करे कि कोई ऐसी सिचुएशन बने, कोई हमारा पॉलिटिकल सेटअप ऐसा बन जाए कि दोबारा लोग जो है ना उस तरफ आएँ और अपने घर बनाना चाहें। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि दुनिया में एंड यूज़र नहीं है रियल एस्टेट में। जी, हमारे यहाँ इंडिया में या इस रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में एंड यूज़र है जिसको घर चाहिए, जिसको मतलब एट एनी कॉस्ट घर बनाना है। हर शख्स का यहाँ पर जो
مین لائف کا آبجیکٹیو ہوتا ہے نا کہ وہ کسی طرح چاہتا ہے میرا گھر بن جائے, لیکن ظاہر ہے قوت خرید نے اس وقت تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو ایک بائنگ پاور ہے وہ ڈسٹرب ہوئی بھی ہے, تو انشاءاللہ بہتری آئی. اور آپ نے جس طرح کہا نا کہ ہر شخص چاہتا ہے, اور زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ لوور مڈل کلاس جو ان کی سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ جو اپر کلاس ہے وہ تو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کہیں پہ بھی جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جاتی ہے یا کچھ بھی خرید و فروخت کرتی ہے ہاؤسنگ میں, مگر جو لوور مڈل کلاس ہے اس کی سب سے زیادہ اور سب سے پہلا خواب یہی ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو. ابھی آپ نے ذکر کیا ماشاءاللہ 1997 سے آپ نے سٹارٹ لیا, اور جب سے آپ کام کر رہے ہیں آج کی میں بات کروں اور آپ کے سٹارٹ کے کام سے بات کروں تو کیا مین آپ پوائنٹس مجھے بتائیں گے یا لوگوں کو کہ جو آپ کو فرق لگا ہے اس وقت کے ڈیمانڈ میں اور اب کی, یا لوگوں کے کچھ چینج آیا ہاؤسنگ کے اس میں؟ دیکھیں اس وقت بائنگ پاور بہت تھی, اور جو ہمارے اوورسیز تھے وہ انویسٹ کرتے تھے. ہم نے یورپ امریکہ میں جا کے ایگزیبیشنز کی, ریئل اسٹیٹ کی, تو وہاں ہمیں دو چیزیں پتہ چلیں جو مڈل کلاس کے جو مین دو آبجیکٹیو ہوتے تھے وہاں رہنے کے. ایک اس نے گھر بنانا ہے, ایک اس نے بہن کی شادی کرنی ہے, تیسری کوئی چیز نہیں تھی. اور وہ لوگ یہاں انویسٹ کرتے تھے, گھر بناتے تھے. ابھی اس وقت سچویشن میں نے کہا نا پولیٹیکل سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب وہ بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت سارے پروجیکٹس میں پرابلم آ گئے, بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئیں, اس کی وجہ سے اب اوورسیز بھی ذرا انویسٹمنٹ کرنے سے ڈر گئے. تو وہ سارا جو سسٹم ہے نا ہمارا بھی بگڑا ہوا ہے. حالانکہ اگر یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں, ہم اوورسیز کو پراپر پروٹیکٹ کریں گورنمنٹ کی طرف سے, تو ہمارے پاس بے انتہا انویسٹمنٹ آ سکتی ہے پاکستان ابھی بھی اس صورتحال میں بھی. کیونکہ جتنے بھی بلڈرز ڈیولپرز آتے ہیں یہاں پہ اور ہاؤسنگ سیکٹر سے بڑے نام آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ یہ ٹائم جو ہے نا بیسٹ ہے, جس میں اگر آپ کی اس وقت قوت خرید ہے تو ابھی آپ ہاؤسنگ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں اپنا گھر بنانے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ریسیشن میں ہی ہوتی ہے. انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. ہمارے یہاں جو ایک عام آدمی ہے نا وہ انویسٹمنٹ اس وقت کرنا چاہتا ہے جب مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہو, لیکن جو جینوئن انویسٹر ہے نا وہ یہاں انویسٹمنٹ اسی وقت کرتے ہیں جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہو. بہرحال وہ ایک عام آدمی کی اتنی سمجھ نہیں ہے, جب وہ ہم لوگوں کو ملتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں تو وہ کرتے بھی ہیں. تو میرا جو ہمیشہ سے ایک کہنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, دیکھیں 3-4 ونڈوز ہیں جہاں سے ڈالر جو ہے نا کسی بھی کنٹری میں آتا ہے. ایک جب آپ ایکسپورٹر کو پروموٹ کرتے ہیں, اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالر لاتا ہے. ایک ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے جو لوگ اپنے گھر بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے باہر سے لوگ اپنے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں. اور دوسرا وہ ڈالر جو ایکسپینس کی مد میں آتا ہے. اب ایکسپینس کی مد میں بھی بڑا لمیٹڈ آ رہا ہے. تو اگر ہم اوورسیز کو پروٹیکٹ کریں, ہر طریقے کا تحفظ دیں, تو میں نہیں سمجھتا پاکستان میں ڈالر کی کوئی کمی ہوگی. لوگ یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہر صورت, لیکن کہیں پولیٹیکل سیٹ اپ کی وجہ سے, کہیں کچھ کلائنٹس کی وجہ سے, کہیں کوئی بلڈرز کی وجہ سے کوئی پرابلم جو آتا ہے, اس میں ایسوسیشن جو ہماری ہے بلڈرز کی آباد وہ بڑا کام کر رہی ہے اور بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں اور بڑا چیزیں فائن ٹیون ہو گئی ہیں. آپ نے آباد کا ذکر کیا, چلیں آپ سے بات کر لیتی ہوں. خاص طور پہ آباد کے بڑے بڑے نام میرے پاس آئے, عہدیداروں سے میں نے گفتگو کرتی رہی اور اپنے پروگراموں میں جب بات کی انہوں نے ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے جو مشکلات تھیں ان کا حل بھی بتایا. اور ایک اور بہت بڑی چیز سامنے آئی, اس پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں. آپ کہیں گے ایک دم سے وہ سوال کیوں روک رہی ہیں مہانور, ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سے یہی سوال پھر میں کرتی ہوں اور پھر آپ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت کی اتنی پابندیاں بھی ہیں, گورنمنٹ سرکاری اداروں کے مسئلے مسائل ہیں, تو ان سب کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے تاکہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے وہ جو اس وقت رکے ہوئے ہیں کام وہ آگے چل سکے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آگے واپس اور بات ہو رہی ہے بابر عباسی صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ جو ایکسپیرینس وہ کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو اس وقت
بلڈرز ہیں وہ جس مشکلات کا شکار ہیں ان میں سب سے مین چیز یہی ہے کہ بائنگ پاور جو ہے وہ لوگوں کی نہیں ہے. یہاں میں بات کر رہی تھی آپ سے آباد کا کیونکہ ذکر ہوا تھا, پھر میں نے آپ کو کہا کہ آباد کے عہدیداران میرے پاس آتے رہے ہیں, انہوں نے بھی بات کی, اور واقعی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جتنے بھی بلڈرز ہیں وہ آباد کے امبریلا کے نیچے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کو جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. مگر یہاں جہاں ہم ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, جو ادھر مشکلات ہیں, بحران اس وقت آیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نیم سرکاری اداروں کی اتنی پابندیاں ہیں کہ ہم تو بیزار ہو گئے ہیں, جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محسن شیخانی جو ہیں وہ تو بیزار ہو گئے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو چھوڑا آباد کو. ہاں, محسن بھائی کو واپس لایا گیا ہے اور پیٹرن ان چیف ہیں اور بہت کام کیا ہے محسن بھائی نے, اور جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. اصل میں وہ بات صحیح ہے کہ یہاں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی وہ اتنی زیادہ پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں اور اتنے زیادہ مسائل کریٹ کر دیتے ہیں کہ کنسٹرکشن میں جو پھر لوگ ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے. ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, ایک پراپر فیس ہونا چاہیے. جتنی آسانیاں آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں دیں گے ملک کی اکانومی وہیں جائے گی. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. اس سے الائڈ انڈسٹریز بہت ہیں, 50-60-70 الائڈ انڈسٹریز ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں. جب کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے, مشرف صاحب کے دور میں مجھے یاد ہے, تو ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا تھا, ایک پروجیکٹ یہاں ایک وہاں, اور اس وقت خوشحالی تھی. ایک ٹھیلے والا بھی جو 20 کلو آلو بیچتا تھا وہ بھی کہتا تھا میں 100 کلو بیچتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ اس پہ ہوتا کیا ہے, میں پھر وہی بات کروں گا, جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا, اس چکر میں ہماری اکانومی بالکل نیچے چلی گئی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف توجہ نہیں دی گئی. پراپر توجہ دیں. ہمارے پاس, میں نے آپ کو کہا نا, اینڈ یوزر ہے ہمارے پاس جو اوورسیز ہے. ہم باہر گئے, اپنے ایگزیبیشنز کی, لوگوں سے ملے, انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو گھر لینا ہی لینا ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کیا کلفٹن میں, مجھے اتنی امریکہ سے اور باہر سے بکنگ آئی, اور ہم نے بلڈر کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ دیکھو جی کنسٹرکشن نہیں رکنی چاہیے. تو آج بھی یہ بات ہے کہ 70% اوورسیز ہی یہاں پہ کرتے ہیں. 70 تو نہیں ہے, تھوڑا کم ہے, لیکن یہ ہے کہ اوورسیز جو ہے وہ دیکھیں جو باہر جاب کر رہا ہے, رہ رہا ہے, چاہے وہ کتنے عرصے سے بھی رہ رہا ہے, اس کا مین آبجیکٹیو ہے میرا یہاں گھر ہو. بالکل, وہ جس کلاس میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 2 کمرے کے اپارٹمنٹ سے لے کے ایک بہت ہی ہائی کلاس ولا بھی لینا چاہتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنا گھر رکھنا چاہتا ہے, چاہے وہ مستقل وہاں رہ رہا ہو. تو اتنی بڑی مارکیٹ کو ہم نے جو ان سے فائدہ نہیں لیا نا, اتنی بڑی مارکیٹ سے, ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. اوورسیز کو تو ہونا ہی چاہیے کہ اگر کسی بلڈر کا پروجیکٹ رک گیا اور اس میں اس کے ہیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کرے کہ جی نہیں, آپ کے پیسے آپ نے انویسٹ کیے تو آپ کو تو پورا یا تو ریفنڈ ملے گا, پروفٹ کے ساتھ ملے گا, یا پروڈکٹ ملے گی ایٹ اینی کاسٹ. صحیح, وہ بہت بڑی ہماری مارکیٹ ہے, تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا بابر صاحب, یہاں پہ ایک بات جو میرے ذہن میں اکثر آتی ہے, اور میں اس لیے بھی اکثر آتی ہے کہ اب وہ چیزیں میں دیکھ رہی ہوں. ایک وقت تھا کہ اتنی ہائی رائز بلڈنگز نہیں بنتی تھیں, بڑی بڑی سوسائٹیز نہیں بنتی تھیں. پہلے ہوتا تھا چلو بھائی 500 جو ہیں وہ اپارٹمنٹ بن گئے, یا سوسائٹیز جو ہیں اس میں آپ کے 50 گھر بن گئے, 100 گھر بن گئے. لیکن اب ہائی رائز بلڈنگز بہت بن رہی ہیں, سوسائٹیز بہت بن رہی ہیں, اور سوسائٹیز میں ہی سارا کچھ آپ اتنی بڑی بڑی کہ پتہ نہیں وہ سینکڑوں ایکڑ پہ پھیلی ہوئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, یا ڈیمانڈ بڑی ہے, یا اس میں فائدہ اینڈ یوزر کا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈیمانڈ تو ہمیشہ سے, ابھی تو ظاہر ہے کہ بائنگ پاور کا مسئلہ ہے, ڈیمانڈ تو ابھی بھی ہے, لیکن پیسے ہوں گے تو لے گئے نا, یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو ہائی رائز بن رہی ہیں, ابھی تو ہائی رائز بنانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے, اور جو بڑی ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں, اگین میں یہی کہوں گا اینڈ یوزر. پاکستان ایک ایسی مارکیٹ ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جس میں اینڈ یوزر ہے. دبئی میں جب کام ہو رہا تھا تو وہ آرٹیفیشل سارا گیم تھا, ٹھیک ہے نا, وہاں لوکل آبادی تو اتنے ٹوٹل 10 لاکھ لوکل آبادی ہے یو اے ای کی, باقی تو اوورسیز ہیں. ہمارا جو ہے وہ اینڈ یوزر ہے, اس نے گھر لینا ہی لینا ہے. ایک اگر ہماری جو مینٹل اپروچ ہے ریئل اسٹیٹ کو لے کے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اچھا خاصا کماتا ہے, اس کا گھر بھی ہے نا, تو وہ ایکسٹرا پیسے سے بھی پراپرٹی لیتا ہے کہ یار میرے 3 بچے ہیں ان کے کام آ جائے گا. یہ ہمارا کلچر ہے.
ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اگر ہم اس میں پراپر کام کریں, پھر میں یہ کہوں گا گورنمنٹ کی پراپر سپورٹ ہو تو پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اتنا پیسہ آئے گا. بابر صاحب جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو وہاں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ بابر صاحب بیٹھے ہیں اور اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور بڑا نام ہے حسین مارکیٹنگ کا, تو وہ ہمیں کیوں نہیں یہ بات کو سمجھا پا رہے کہ یہ فائدہ اصل میں کس طریقے سے, کہ چلیں ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے, لیکن بڑے بڑے بلڈرز ہیں آپ جس سے بڑے نام ہیں, کیا آپ لوگ کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے ایسے پروجیکٹس لے کے آئیں جس میں آسان ہو ان کے لیے, لو انکم جن کی ہے وہ ہاؤسنگ میں انویسٹ کر سکیں, اپنے خواب کو پورا کر سکیں؟ دیکھیں, خواب کو بالکل پورا کر سکتے ہیں جب ظاہر ہے کہ اکانومی کھڑی ہوگی, پولیٹیکل سیٹ اپ صحیح ہوگا, کام اچھا ہوگا تو ہر آدمی خواب کرے پورا کر سکتا ہے. ایک چیز ہمارے یہاں ایک 5 لاکھ روپے سے لے کر ایک 10 کروڑ تک کی ریئل اسٹیٹ کی پروڈکٹ ہے تو اس سے بھی بہت آگے, لیکن ایک میں بتا رہا ہوں جہاں سے کلاس لوور مڈل کلاس سے شروع ہو کے ایلیٹ کلاس تک. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا سانحہ ہوا ہمارا نسلا ٹاور کا. بالکل, اس سے تو بہت زیادہ لوگ ڈر گئے, اوورسیز خاص طور سے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح آپ کا اوورسیز جو ہے کلائنٹ وہ گیا؟ یہی ہوا, بلڈنگ بن گئی, لیزیں ہو گئی, ایک آدھ کا تو بینک لون بھی تھے. اب اگر اس پہ فائن کر دیتے, کوئی بھی چیز کر دیتے, اس پہ اینڈ یوزر کا تو قصور نہیں تھا. بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا, میں کہتا ہوں ریئل اسٹیٹ میں اس سے بڑا سانحہ ہو نہیں سکتا. اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جو اوورسیز ہے نا وہ بالکل بیٹھ گئے. اور یہاں پہ پھر آباد کا ذکر آتا ہے بابر صاحب, انہوں نے بہت فائٹ کی لیکن بے بس نظر آیا. بہت فائٹ کی. ہمارے یہاں بس دیکھیں کچھ باتیں ابھی کر نہیں سکتے. بالکل سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات کو؟ ہاں, تو اصل میں جب تک ملک سے جو ہے نا آپ لائل نہیں ہوں گے نا, جب تک آپ پاکستان کو اپنا ملک نہیں سمجھیں گے, جب تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کا بلیک ڈے تھا جس دن نسلا ٹاور گرا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہمیں جو پرابلم آئی ہے وہ آج تک ہم فیس کر رہے ہیں اوورسیز سے. وہ تو چونکہ اللہ نے ایک نام دیا ہے, ہم نے بہت جتنے پروجیکٹ کیے ہیں 80-90% وہ ڈیلیور ہوئے ہیں, تو ایک ٹرسٹ ہے لوگوں کا. اور جہاں اوورسیز کی جب بات کرتے ہیں تو اوورسیز تو وہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے کام کر رہے ہوں گے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا. کچھ لوگ تو آتے ہی نہیں ہے کہ وہ وہیں سے بیٹھ کے آپ سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اب جو بھی پروجیکٹ سائن کرتا ہوں, میری کمپنی جو بھی سائن کرتی ہے, ہم صرف اگر ہاؤسنگ اسکیم ہے تو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم شیڈول بنائیں گے اکارڈنگ ٹو دی ڈیولپمنٹ, اور اگر ہائی رائز ہے تو اکارڈنگ ٹو دی کنسٹرکشن. جیسے جیسے کنسٹرکشن ہوگی پیمنٹ آتی رہے گی, کیونکہ ہماری پی آر کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں تو ہمیں انہیں سیکیور کرنا ہوتا ہے, پھر ہم پرائس کو لے کے چلتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو ایک نام باقی ہے. اب تو کام ہم خود بھی ڈر ڈر کے کر رہے ہیں, اس لیے کہ پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں ہمارے ملک کا پرابلم ہے پولیٹیکل سچویشن. اور ابھی اس پہ جو بلڈرز ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں, آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم ویٹ اینڈ سی والی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی کام رکے ہوئے بھی ہیں, بہت سے لوگوں نے روکے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے وہی کہا جب میں نے بات کی کہ جی مارکیٹنگ تو اتنی ہو رہی ہے, آپ شارع فیصل پہ چلے جائیں, ہر طرف آپ کو صرف جو ہے بل بورڈز نظر آئیں گے, وہ آپ کو ہاؤسنگ کے حوالے سے. اصل میں جو بلڈرز ہیں انہوں نے جو زمینیں لی ہوئی ہیں, پیمنٹس کرنی ہیں, ان کی مجبوری انہیں اناؤنس کرنا ہے. کب تک آپ تو بابر صاحب لوگوں کو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اس وقت جو ہاؤسنگ کی صورتحال ہے اور ہاؤسنگ سیکٹر کی بڑی بات ہے کہ اس میں جو ہے اتنا پرائزز میں اتنا اضافہ بھی نہیں ہوا, تو لوگوں کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو اگر کسی کی سیونگز ہیں تو وہ آئیں. اب تو اچھے پروجیکٹ آ رہے ہیں اور پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کچھ عرصے پہلے کوئی پرابلمس ہوتی بھی تھیں, لیکن بہرحال لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں این او سیز پراپر چیک کریں, سیل اینڈ ایڈورٹائزمنٹ این او سیز دیکھیں, یوٹیلیٹیز کی دیکھیں, لینڈ, ہر چیز دیکھنے کے بعد پراپر انویسٹ کریں. اور ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسی لالچ دے دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ پھر اس طرف نکل جاتے ہیں جس سے انہیں نقصان ہوتا ہے. لائک وہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں لوگ جس سے ایک دم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ لالچ میں آ جاتے ہیں؟ دے دی, ایک پلاٹ کے ساتھ 2 پلاٹ فری, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ممکن نہیں ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ تھوڑے سے لالچ کی طرف بھی آ جاتے ہیں نا, تو اس میں آج کل تو کوئی اپنے بھائی کو کچھ اس طرح فری میں نہیں دیتا. اصل چیز کیا ہے کہ آپ اگر کوئی پلاٹ لینے گئے ہیں, فلیٹ لینے گئے ہیں, بینگلور لینے گئے ہیں, شاپ لینے گئے ہیں, فارم ہاؤس, تو آپ پروڈکٹ دیکھیں, اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھیں, اس کی این او سیز دیکھیں, اس کے انعام نہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا.
تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جب آپ جو پروڈکٹ لینے گئے اس طرف فوکس کریں, اس کی ساری چیزیں دیکھیں اور اس کے بعد اس کو لیں. اور ظاہر ہے کہ یہاں میں ایک اور بھی بات کہوں گا کہ ہمارے یہاں کنسٹرکشن انڈسٹری میں 80-90% کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہے. لوگ بلڈرز کو برا بھلا کہتے ہیں, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کا کام پاکستان سے نکال دیں نا تو پاکستان ایک گاؤں بن جائے گا. اچھا بابر صاحب, ویسے میں آپ کی اس بات کی نا اس سے ایگری نہیں ہوں کہ لوگ بلڈرز کو برا بھلا کہتے ہیں. میں تو دیکھ رہی ہوں کہ بلڈرز ہی ہیں جو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی اس جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں میں آپ کی اس بات سے ایگری بالکل نہیں کروں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ میڈیا والے بھی کہتے ہیں وہی ہوں گے جن کو وہی فیک ان سے کوئی ریڈ فلیگز تعلق, 2-4-5% ہوتے بھی ہیں خراب. اصل چیز کیا ہے کہ میں نے کہا نا کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام اگر آپ مائنس کر دیں تو شہر ایک گاؤں ہے. سب کام ان بلڈرز نے کیا ہے. بلڈرز کو پوری طریقے سے گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو, ہمارے پاس اتنے ڈالر اتنا پیسہ آ جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے بہت ڈیلیور کیا ہے. آپ دیکھ لیں پورا شارع فیصل, کراچی سے خیبر تک آپ دیکھ لیں سارا کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس میں ایوارڈز آنے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا نا. یہ ایک لمبی بات ہے, وہ آپ کے پروگرام میں ہو نہیں سکتی. لیکن آپ کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہو گئی کہ یہ ایک انڈسٹری کا درجہ اس کو دیا گیا, ورنہ پہلے تو جو صورتحال تھی اس سے آپ بھی واقف ہیں, ہم بھی واقف ہیں. ظاہر ہے کہ آباد کی بھی بڑی کاوشیں ہیں, کاوشیں, اور یہ اچھی چیز ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے بابر صاحب, بریک پہ جاتی ہوں, اس کے بعد آ کے آپ سے یہ والی بات کرتی ہوں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. کیا دیکھا ہے میں نے, آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں گے کیونکہ میں ڈیٹیل میں پھر بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک سے آگے واپس, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بابر باسی صاحب سے کہ بھائی آباد کا ذکر ہو رہا تھا, پھر آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ جو بلڈرز ہیں انہوں نے جس نے بھی پرائیویٹلی کام کیا ہے وہ کر کے دکھایا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنی بھی نئی ڈیولپمنٹ ہے جو شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں یا اس کا انفراسٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تک انہوں نے بنا دیا ہے. اور جسے کہتے ہیں ماسٹر پلان, وہ تو آج تک نہ کراچی کا بنا ہے نہ بنے گا. بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ سے کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے مسائل ہیں, ہم مانتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں پرائزز اتنی ہائی ہوئی, چاہے وہ سیمنٹ ہو چاہے اسٹیل ہو, یہ مین دو چیزیں جس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے, لیکن ہر چیز کی پرائز جو ہے وہ بڑی. یا آپ کے جو مزدور جو کام کرتے ہیں ان کی وہ کیا کہیں گے, دہاڑی کہیں گے, ان کی مزدوری ہوئی وہ بھی یقیناً بڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا مسائل ہیں ہاؤسنگ انڈسٹری کو؟ دیکھیں ہاؤسنگ انڈسٹری میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں نا وہ ہیں پراپر ڈاکومنٹیشن کے. ایک, جب بلڈر کوئی لینڈ خرید رہا ہو, کوئی موروثی لینڈ خرید رہا ہو, ایک وہ مسائل ہیں, ان کو کمپیوٹرائز کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ, جب آپ لینڈ پرچیز کر کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, یوٹیلیٹیز, این او سی فار سیل, اپروول, کوئی ایک نہیں ہے, ادھر مسائل ہیں, رشوتیں ہیں, خواہ مخواہ کی ڈیلے پریکٹس ہے, یہ بہت بڑی المیہ ہے. پھر میں وہی بات کروں گا کہ صرف گورنمنٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ کریں, ملیں, آباد سے ملیں, ایک اسٹریٹجی بلڈ کریں, کیونکہ اس سے جب یہ پراپر انڈسٹری کام کرنا ردھم میں شروع کر دے گی تو مارکیٹ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے بہت بڑی. صحیح. اوورسیز کی صورت میں ہمیں ڈالر ہی چاہیے نا. بالکل. تو جب ایک اوورسیز آتا ہے, وہ ایک پروجیکٹ میں بکنگ کراتا ہے, وہ بلڈر نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے, وہ کوئی ادارہ روک دیتا ہے, وہ کہیں کسی کورٹ سے روک جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا قصور, اس نے تو این او سیز بھی دیکھ لیں. یا تو آپ اس وقت چیک اینڈ بیلنس رکھیں, لیکن جس وقت سیل اینڈ ایڈورٹائزمنٹ, این او سی اور اپروول آ گئی ہیں, اس کے بعد پھر دیکھیں کسی کو نہیں روکنا چاہیے. پھر اگر کوئی پرابلم ہے تو کنسرن ادارے کو جا کے پکڑیں جنہوں نے اپروولس دی ہیں, پروجیکٹ کو نہیں, کیونکہ لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر دی. اور سب سے بڑی پرابلم اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب اوورسیز ڈسٹرب ہوتا ہے, ایک بڑی مارکیٹ ہم کھو دیتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک چیز اور بابر صاحب, میں نے دیکھی ہے اوورسیز کے حوالے سے میں بات کروں گی. آپ نے بالکل کہا اس طرح کے جو رومرز ہوتی ہیں بعض دفعہ تو اس کی وجہ سے بھی اوورسیز جو ہے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ اوورسیز کو یہاں پہ سیکیور کیا جاتا ہے, آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے, جو بلڈرز ہیں جو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, جو بڑے نام ہیں مارکیٹ میں, وہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ بھی انہی کو کرتے ہیں اوورسیز کو. بالکل. دیکھیں ہماری تو ریڑھ کی ہڈی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, جو ایز فار ایز سیلز کنسرن اگر آپ دیکھیں
تو لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ دوسری ہے. جب کسی بلڈر کو, کسی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کے پروجیکٹ کو جو بندہ ہے بن رہا ہے, جس میں کام ہو رہا ہے, انویسٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے, آپ کی اپروولز ہو گئیں, جب آپ کی یوٹیلیٹیز کی این او سیز مل گئیں, جب آپ کو سیل اینڈ ایڈورٹائزمنٹ کی این او سیز مل گئیں, تو اس کے بعد اسے روکنا نہیں چاہیے. اس کے بعد پھر کوئی جج, کوئی ادارہ اسے نہ روکے, کیونکہ تھرڈ پارٹی لوگوں کی انویسٹمنٹ اس میں ہو گئی جن کا قصور نہیں ہے, جنہوں نے سب کچھ دیکھ کے کیا, اور بلڈر نے بھی ساری اپروول کرائیں. اب اگر کوئی کورٹ یا کوئی ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پروجیکٹ میں غلطی ہے, تو وہ ان لوگوں کو سزائیں دے جنہوں نے اپروولز دی ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں نہ بلڈر کا قصور ہے, نہ آپ نے بک کرایا ہے یا میں نے, تو نہ بلڈر کا قصور ہے نہ لینے والے کا قصور ہے. اور ہم جب تک اپنے الاٹیز کو جو بکنگ کراتے ہیں انہیں سیکیور نہیں کریں گے, یہی وجہ تو ہے کیسے ہمارا کانفیڈنس بلڈ ہوگا ان کا. یہی وجہ ہے بابر صاحب, جو اتنے ایسے پروجیکٹ جو ہیں, اسٹرکچر اس کے کھڑے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں, لیکن وہ سالوں سے بنے نہیں. شاید یہی ریزنز ہیں جو کام رکے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, بہت سارے ریزنز ہیں, کہیں کچھ ہے, جبکہ یہاں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اگر پرائیویٹلی کوئی کام کر رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹرز پہ کام کر رہا ہے, تو گورنمنٹ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. آپ نے خود کہا کہ ہر سال تقریباً 5 سے 6 لاکھ جو ہے گھروں کی ضرورت ہے. اس ڈیمانڈ کو کس طرح پورا کیا جائے؟ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کریں. اچھا, اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب ہم نے یہاں توجہ نہیں دی نا, تو اب پاکستان میں جو پیسے والے لوگ ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, دبئی میں انویسٹمنٹ کر لی, بالکل, ٹرکی میں کر لی, نیشنلٹی دے رہے ہیں لوگ. ٹرکی میں $2.5 لاکھ کی پراپرٹی لیں آپ, 9 مہینے میں آپ کو پاسپورٹ ہے. تو پھر لوگ تو اس طرف ہی جائیں گے. تو بے شمار چلے گئے, اربوں ڈالر جا چکے. اگر ابھی توجہ نہیں دیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ پھر تو 5 سال بعد ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, پھر ہم وہیں چلے جائیں گے, ایتھوپیا, صومالیہ. اصل چیز یہ ہے کہ توجہ دینی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تھوڑا سا پروگرام سے ہٹ کے ہے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے, وہ کہتی ہے سب دوسرے نے کیا ہے جو گئی ہے. وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کر گیا. صرف ان کی آپس کی ذاتی رنجش پہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں. یہ نہ پاکستان کے فیور میں ہے نہ لوگوں کے فیور میں. اور اس سے اینڈ یوزر جو ہے اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. ہو گیا ایک مڈل کلاس طبقہ, ایک لوور مڈل کلاس طبقہ, یہاں تک کہ اب ایک اپر مڈل کلاس طبقہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. تو ہمیں توجہ دینی پڑے گی, اور ہمیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑے نقصان کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے بات کی بابر صاحب. یہاں پہ ایک چیز کا ذکر کروں گی, لوگوں کی بہت شکایت ہے, اور جبکہ لوگ جب آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو اسے سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یہ مجبوری آپ لوگوں کی بھی ہے. یہ آپ لوگ جان بوجھ کر نہیں کرتے, کہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کہتے ہیں کہ بھائی پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں, اور شروع میں حسین خواب سارے دکھائے جاتے ہیں, سب کچھ اچھا دکھایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ 2 سے 3 سال میں پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ 5-5 سال پہ, 6-6 سال, بلکہ ایک پروجیکٹ تو میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے, میں دیکھتی ہوں اس کو, میں کافی سالوں سے, تقریباً 9 سے 10 سال ہو گئے ہیں, وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا. جب میں نے ریزن پتہ کی تو پتہ چلا یہی یوٹیلیٹی والی, کہ جو بجلی ہے وہ نہیں دی جا رہی. اور ابھی ایک اور چیز بھی میں دیکھ رہی ہوں, 2 سوال ہو جائیں گے اس کے اندر شامل بابر صاحب. ایک چیز یہ دیکھ رہی ہوں میں کہ بڑے اچھے پروجیکٹ بنے ہوئے, لیکن وہاں پہ بجلی تو ہے مگر گیس کی سہولت نہیں ہے. وہاں پہ سلنڈر جو ہے پروجیکٹس میں زیادہ دیے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ یوٹیلیٹیز کی بات کرتی ہیں نا, جی, کہ وہاں اویلیبل نہیں ہے, تو جہاں اویلیبل ہے وہاں کچھ نہیں ہے. مطلب جہاں گیس لگی ہوئی وہاں گیس نہیں آ رہی, جہاں لائٹ لگی ہے وہاں لائٹ نہیں آ رہی, جہاں پانی ہے. تو مجھے تو واقعی اس سے بہتر وہ سلنڈر لگتا ہے کہ اس کا ہر وقت موجود تو ہے آپ کے پاس. اور یہ نہیں ہے, پوش ایریاز ہیں وہاں پہ گیس, لائٹ, پانی, بجلی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ہم جس طرف چلے گئے ہیں, ہم جس طرف جا رہے ہیں, اگر ہم نہیں رکے اور ہم اس طرف نہیں آئے تو آگے پھر ہمارے لیے بہت ہی ڈینجر سائن ہے. ٹھیک بابر صاحب, آگے کی میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اتنا ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس اور پوری فیملی اس بزنس سے وابستہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہاؤسنگ سیکٹر کو, لوگوں کو کیا امید دیں گے, کیا میسج دیں گے؟ ہاں دیکھیں, پاکستان میں امید کی کرن کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. پاکستان میں ماضی میں بھی بڑے پرابلمز آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. لیکن ہمیں خود توجہ دینی چاہیے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو, جو بھی گورنمنٹ ہو, وہ بیٹھے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے, ایکسپورٹرز کے ساتھ بیٹھے کہ کیا مسائل ہیں, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں انویسٹمنٹس کرنی ہے, 1 ونڈو آپریشن رکھیں, انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, تاکہ ہمارے پاس ڈالرز آئیں. ہمیں تو ڈالرز ہی چاہیے نا, بات تو ایٹ دی اینڈ یہی ہوتی ہے. تو بہرحال اگر وہ بیٹھیں گے
تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں جب آپ نیک نیتی سے بیٹھیں گے جب آپ کو سکسیس ملے گی. بالکل. بہت شکریہ بابر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ نے سب سے اچھی بات یہی کی کہ پاکستان وہ جگہ ہے اور وہ سکسیس کا نام ہے جہاں پہ جب کوئی بھی کام کیا جائے تو واقعی وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے نیت کا بھی صاف ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر سے. اور یہاں آپ کو کہوں گی اپنا گھر بنانے کی خواہش جو ہے وہ نہ صرف آپ کی ہے بلکہ میری بھی, اور میں یہی چاہتی ہوں کہ بہتر سے بہتر پروگرام کر کے آپ کو جو ہے گائیڈ کرتی رہوں. اسی بات کے ساتھ مہانور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.